अली भाई, आज का पहला सवाल स्पेशल और इंतहाई क्रिटिकल है। अमूमन मुनकरीन अहादीस की जानिब से ये फितना उठाया जाता है कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 254 और दीगर मुतअद्दिद आयात कुरानी में अल्लाह ताला के सामने किसी भी सिफारिश और शफाअत की नफ़ी आई है। चुनाचे इन्हीं आयात की रोशनी में शफाअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम का वसल्लम। अकीदा सरासर झूठ पर मबनी एक मनगढ़ंत अकीदा है, नाउज़ु बिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह। जबकि दूसरी तरफ सूफिया का तबका अपने बुजुर्ग बाबों से मुतल्लिक शफाअत बिलवजाहत का वो अकीदा रखते हैं जो सरासर जहालत पर मबनी है। प्लीज़ इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही अकीदे की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मेरे भाइयों, जहाँ तक अक़ीदा शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इस वक्त उम्मत के अंदर दो एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। एक एक्सट्रीम पे ये मुनकरीन अहादीस का तबका है जो इन अहादीस को सराहतन कुरान हकीम के ख़िलाफ़ समझता है अपने ज़ोम में, और वो ये समझता है कि इस अक़ीदे की जड़ कुरान में मौजूद नहीं। वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, ये अक़ीदा कुरान में फिट इन बैठता है। और दूसरी तरफ सूफिया का तबका है जिन्होंने दूसरी एक्सट्रीम पे जाते हुए शफाअत बिलवजाहत का वो अक़ीदा उम्मत को दिया है कि जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपने साथ अटैच करते हैं और माज़अल्लाह इस किस्म का वो एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि क़यामत वाले दिन उनके जो पीर और बुज़ुर्ग और बाबे धौंस के साथ, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ज़ाहिर है कि लफ्ज़ तो नहीं वो बोलेंगे लेकिन वो एक्सप्रेशन यही देते हैं कि धौंस के साथ हमें बख्शवा लेंगे। ज़ाहिर है इसीलिए तो बेचारे लोग इतनी मुसीबतें काट रहे हैं, उनके आस्थानों पे जा रहे हैं, उनको चंदे भी दे रहे हैं, अपना माल भी उनके हाथों गंवाते हैं, अपनी इज़्ज़तें भी गंवाते हैं। तो इस नैरेटिव के अगेंस्ट जब काउंटर नैरेटिव खड़ा हुआ तो फिर उसमें भी एक एक्सट्रीम रवैया आया, वो मुनकरीन अहादीस का फितना था। उन्होंने कहा कि ये अहादीस बेसिकली बुनियाद बनी है इस सारे मसले की, लिहाजा आप इन अहादीस से जान छुड़ा लें ताकि आप इस अकीदे से भी जान छुड़ा लेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि अगर किसी के नाक पे मक्खी बैठ जाए तो वो कि जी मक्खी उड़ाने की क्या ज़रूरत है, नाक ही काट दें ताकि अंदर कोई मक्खी ना बैठे। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में दोनों तरफ के दलाइल का अगर आप जायज़ा लें तो आप इस रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे कि ये जो अक़ीदा शफ़ाअत है ये बिल इज़्न है, अल्लाह के इज़्न के साथ। ये बिल वजाहत या धौंस के साथ नहीं है। बिल वजाहत में मैं जिस चीज़ की नफ़ी कर रहा हूँ वो धौंस है। वैसे अगर आप बिल वजाहत कहें तो यकीनन अल्लाह ताला के अंबिया, उनके अहले बैत, उनके असहाब और सहीउल अक़ीदा औलियाउल्लाह वो अल्लाह के हुजूर वजाहत तो रखते हैं, लेकिन वो उस वजाहत की बुनियाद पे धौंस से कोई बात नहीं मनवाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला उनको स्पेशल प्रोटोकॉल देगा मेहमान खुसूसी के तौर पे। जिस तरह दुनिया के अंदर भी होता है कि कभी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जब किसी स्टूडेंट को इनाम दिया जाता है तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया किसी बड़े आदमी को बुलाती है, उसके थ्रू वो इनाम दिलवाती है। उसमें किसी बेवकूफ़ आदमी के दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आती है कि ये इनाम मुझे इस बड़ी हस्ती ने दिया है, बल्कि वो ये समझते हैं ये स्कूल की इंतज़ामिया दे रही है, इसके ज़रिए इसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए। बिल्कुल इस तरीके पर दुनिया में जिसको भी इस हवाले से प्रोटोकॉल क़यामत वाले दिन मिलना है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से है, और वो प्रोटोकॉल जो उस शख्स को दिया जाएगा वो उसकी इज़्ज़त अफजाई है। ना वो ये समझता है कि ये मेरा इख्तियार है, ना उसके ज़रिए जिसको शफाअत मिलेगी उसको ये समझना चाहिए कि ये इसकी वजह से हुआ है। सबका ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह की वजह से हुआ है। तो ये अगर बुनियादी बात क्लियर होगी तो आपको अकीदा शफाअत समझ आ जाएगा और दोनों तरफ की जो एग्जैजरेशंस हैं उससे आपकी जान छूट जाएगी। इसमें यह बात भी याद रखिएगा कि ना तो सिर्फ कोई शख्स अपने अमाल के ऊपर भरोसा करके बैठ सकता है, और ना कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत या शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भरोसा करके बैठ सकता है। ये दोनों एक्सट्रीम रवैये हैं। हक जो है वो इसके दरमियान है कि अमाल भी करने हैं और अल्लाह की रहमत और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद भी रखनी है। तो फिर अक्सर कभी दिमाग में ये भी सवाल आ जाता है कि अगर अमाल ही करने हैं तो फिर रहमत की या शफाअत की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इसलिए कि कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि उसका हर अमल जो है परफेक्शन के साथ है।
کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. تو ہمارے جو اعمال کے اندر کوتاہی رہ جاتی ہے، کہیں پر خشوع خضوع کی کمی رہ جاتی ہے، کہیں پر ارکان کو ادا کرنے کی کمزوری رہ جاتی ہے، اس کی کمپنسیشن، اس کمزوری کا ازالہ اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہوگا. اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ ہائے ہائے سر یہ آپ کے زمانے میں بات ہوتی تو 295C لگتی، کیونکہ آپ تو ہر چیز کو گستاخی بنا دیتے ہیں. اور صحابہ کو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کوئی بیریئر نہیں رکھا، وہ ڈائریکٹ کوسچن کر سکتے تھے اور اسے گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا. اور فائدہ کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے عقیدہ کلیئر کر دیا. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. الفاظ ذرا دیکھیں، میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. تو اگر نبی علیہ السلام محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی اور شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لوں؟ ناٹ ایٹ آل، ایسے ہو نہیں سکتا. قرآن حکیم میں میرے بھائیوں جن آیات کے اندر شفاعت کی یا سفارش کی نفی آئی ہے کیٹاگوریکلی، وہ اس شفاعت کی نفی آئی ہے کہ جو شفاعت بغیر اعمال کے، بغیر اللہ کے احکامات کی پیروی کیے، صرف سفارش کے اوپر دھونس کے ساتھ کوئی شخص کسی کو بخشوا کے لے جائے. واقعی یہ والی شفاعت تو ہے ہی نہیں ہے. قرآن حکیم کی آیات اس کی مذمت کرتی ہیں، ایسی کوئی شفاعت ایگزسٹ نہیں کرتی. اور جن آیات کے اندر شفاعت کا اس بات آیا ہے کہ یہ شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، وہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، کسی کی دھونس کے ساتھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ وہ اذن دے گا اپنے ان محبوب بندوں کو ان کی عزت افزائی کے لیے، چیف گیسٹ کے طور پر. اور وہ سب سے بڑے چیف گیسٹ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. یہ محمد رسول اللہ کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں. اس پہ بخاری مسلم کی درجنوں احادیث ہیں، انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا. پہلے ہم قرآن سے اس مقدمے کو کلیئر کریں کہ قرآن حکیم میں عقیدہ شفاعت کی جڑ کہاں پہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کیسے ہو کہ ایک شخص نے نیک اعمال نہیں کیے، صرف ایمان لے کر آ گیا ہے اور اس کے اعمال کے اندر کمزوری ہے اور پھر بھی وہ بخشا جائے گا. اس کی جڑ کہاں ہے؟ اس کی جڑ قرآن حکیم میں ایک ہی صورت میں آنے والی 2 آیات کے اندر موجود ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کبھی بھی کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے سوا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہی میں جا پڑا، اور گمراہی میں بھی بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ میرے بھائیو یہ جو آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116، اس میں جڑ موجود ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہوا اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی اور گناہ ہوا الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. امید ہے، اوپن لیسنس نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے شرک تو نہیں کیا تھا، اس نے فلاں گناہ کیا، یہ فلاں گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، جس طرح منکرین احادیث کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے آیات پیش کر کے. اور یہ آپ کو پتہ ہے معتزلہ کا بھی عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اور وہ کہتے تھے قرآن میں آیا ہے کہ جو دوزخ میں جائے گا تو وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. ان کو یہ آیات بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو دوزخ سے نکال کے ہی معاف کرے گا نا. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ شرک کے سوا سارے گناہ معاف ہوں گے بغیر جہنم میں جائے ہوئے، پھر تو پورے کا پورا مقدمہ ہی الٹ جائے گا. یہ تو وہ بھی نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے نہیں جہنم میں
جانا لازمی ہے تاکہ ان گناہوں کا وبال وہ چکھے، اور وہی قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف ہو جائے گا اور جہنم کا بھی پھیرا نہیں لگے گا، پھر تو پورے کا پورا مقدمہ آپ کے اپنے خلاف آ گیا، پھر تو ہم ون ون سچویشن میں دونوں طرف کھڑے ہوئے۔ تو یہ جڑ ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا جہنم میں ڈال کے، اور وہ اپنی سزا بھگت کے لاکھوں سال بعد، کروڑوں سال بعد، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ الٹیمیٹلی توحید اتنی وزنی چیز ہے کہ وہ نکال لیا جائے گا، اور یہ ہے جڑ یہ آیت کہ شرک اگر نہیں کیا ہوا باقی سارے گناہ جہنم میں جھونکے جانے سے معاف ہو جائیں گے۔ اور قرآن حکیم میں اس کا اشارہ ایک اور جگہ بھی موجود ہے، سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر، کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دینا، آمین۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم ایک لمحے کے لیے بھی رہنے کے لیے بری جگہ ہے، اور ہمیشہ کے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ مل گیا کہ سارے لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا، جس طرح منکرین احادیث کہتے ہیں کہ جو جہنم میں چلا گیا وہ نکالا ہی نہیں جائے گا، تو پھر یہ کیوں آیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ والی بھی؟ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے، ایک لمحے کے لیے یا چند ٹائم کے لیے۔ کروڑوں سال میں 100 سال ایک لمحہ ہی ہے نا، ہمارے اعتبار سے تو ایک لمحہ نہیں ہے، تو تھوڑے ٹائم پیریڈ کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا۔ اور وہ نکالا جائے گا کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ منکرین احادیث سے جب بھی آپ بات کریں تو ڈاکٹرن پہ بات کیا کریں۔ ان کی عادت یہ ہے کہ آپ ان کا ایک مسئلہ حل کرتے ہیں دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں۔ ان کو کہیں ایک اصول پہ کھڑے رہیں کہ آپ کا یہ اصول ہے معتزلہ والا کہ جو جہنم میں گیا وہ اب قیامت تک نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تو آپ کا اصول تو ٹوٹ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ تو پھر آپ یہ مانو نا کہ شرک کے سوا باقی گناہوں کی وہ سزا بھگتے گا تو الٹیمیٹلی نکالا جائے گا۔ اب وہ یہ نہ اس کو مان سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ اگر مانیں گے تو اپنی ڈاکٹرن ٹوٹ جائے گی، اور اگر انکار کریں گے پھر ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی وہ جس نے شرک نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، پھر تو سر موجے مارو سارے بس شرک نہ کرو باقی سارے کام کر لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے والی ڈاکٹرن ماننی پڑے گی جو کتاب و سنت میں فٹ ان بیٹھتی ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اب میرے بھائیو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 جس کا آپ نے حوالہ دیا، آیت الکرسی سے پچھلی آیت، یہ قرآن حکیم میں مختلف انداز میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ آئی ہے، اور آیت الکرسی پارہ نمبر 3 میں پہلے ہی پیج کے اوپر یہ آیت بڑی شان کے ساتھ آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اے اہل ایمان اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لو اس دن سے پہلے کہ جب قیامت والا دن یعنی جب آ جائے گا تو کوئی تم سے مال قبول نہیں کیا جائے گا، رشوت نہیں اللہ تعالیٰ لے گا، ولا خلۃ، نہ کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی۔ یہ شفاعت وہ ہے جو دھونس والی ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے نہ شکرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ پاکستان میں کافر کہہ دیا لوگ کہتے ہیں ساڈے واسطے آیت ہے ہی نہیں، یہ تو ہندوؤں واسطے ہے۔ کفر چاہے کوئی عمل سے کرے چاہے عقیدے سے کرے اس پہ فٹ ہوتی ہے بات۔ البتہ اس سے اگلی آیت جو ہے آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کنزیکٹو، اس میں تو شفاعت کی کیٹاگوریکل نفی کی، اور اس کے اگلی آیت کے اندر ایک ایکسیپشن بیان کر دی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے ہاں اس کے اذن کے ساتھ۔ دنیا میں سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کو پکڑ کے تھانے میں لے گئے تو بڑا آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بہت شریف آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے غلطی سے پکڑ لیا یہ بندہ، میں جانتا ہوں بڑا اچھا آدمی ہے؟ نا، یہ ادھر صرف آپ سے دعوے کرواتے ہیں
کہ جی ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. جنت میں تو نہیں لے کے جائیں گے, کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں. یہ ساری دھونسیں ہیں ان کی, صرف ادھر کے لیے. آگے تو انہوں نے کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اور دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں, وہ میں آگے بیان کروں گا کہ انبیاء کی بھی سفارش, انبیاء بھی نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے. انبیاء نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے اور شیخ عبد القادر جیلانی, بایزید بستامی, جنید بغدادی بقول ان کے وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ جائیں گے. ہائے ہائے, اور سارے ہوتے کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. یہ ٹائٹل ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے. اور ان کے بعد پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو بخاری مسلم میں احادیث آتی ہیں, پھر انبیاء بھی سفارش کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, نیک لوگ بھی کریں گے. نیک لوگ وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کروائی ہوگی, اپنی نہیں. وہ حدیثیں میں انشاءاللہ بیان بھی بعد میں کر دوں گا. تو اس آیت کے اندر 255 آیت الکرسی کے اندر اس کیٹاگوریکل ڈینائی میں ایک ایکسیپشن آ گئی کہ اللہ کے اذن کے ساتھ کر سکتا ہے, اور وہی شفاعت ہے جس کا ثبوت موجود ہے. سورۃ النبا کی آیت نمبر 37 کے اندر, یہ پارہ نمبر 30 میں جو پہلی سورت ہے, رب السماوات والارض وما بینہما, وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. الرحمن لا یملکون منہ خطابا, رحمان وہ ہے کہ کسی کی جرت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی کلام بھی کر جائے. یہ ادھر ہی کہتے ہیں جناب وہ پھڑا پا لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے جرت نہیں کسی کی بول جائے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اس دن تو حالت یہ ہوگی کہ سارے فرشتے اور روح قدس, جبرائیل بھی صف باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہائے ہائے, لا یتکلمون, کلام کی بھی جرت نہیں ہوگی ان کی. جبرائیل کی جرت نہیں ہوگی اور بایزید کی ہوگی. اپنی عقل کا ماتم کریں, اس وشفل تھنکنگ میں آپ اپنی زندگی گزارتے رہے. پھر میں نے یہ بتایا تھا اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی کہتے تھے جب ان سے لوگ پوچھتے تھے بتائیں قیامت والے دن لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تو وہ کہتے تھے میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام نبی اور پوری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور اس کے آگے تعویل کی ہے مصنف نے, عطار صاحب نے. عطار صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی گستاخی نہ سمجھے, اور کی نہیں سمجھے, یہ بھی گستاخی. وہ کہتے ہیں اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جایا کرتے تھے. اچھا, اور اس کو کہتے ہیں شطحیات. عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کوئی ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیڑی قرآن حدیث ہے. اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بونگیاں. ہاں سر, شطحیات کا آپ ترجمہ کر لیں, اول فول جو بول دے نا اس کو کہتے ہیں شطحیات, بونگیاں. وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اچھا, وہ کیفیت وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ کیا کہیں گے میں بتاتا ہوں. وہ تو کہتے ہیں حدیث میں ہے, وہ حدیث بخاری میں موقوفاً مولا علی کا قول ہے اور ابن ماجہ میں مرفوعاً نبی علیہ السلام سے ہے کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو بچہ ہے نابالغ, نمبر 2 سویا ہوا شخص, اور نمبر 3 جو پاگل ہے. پاگل کون ہوتا ہے؟ بونگیاں, شطحیات. تو وہ کہتے ہیں ان سے تو قلم ہی اٹھا ہوا ہے. تو سر پھر آپ ان کو بزرگ بنا کے تو پیش نہ کریں نا. آپ کہیں کہ یہ مجنون تھے تو ہم ٹھیک ہے, کلندر تھے, وہ کلندر بھی مجنون کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو اور پھر میں خادم رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی والا جملہ بولوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا یار دیکھو انہوں الکانا جانو, وہ جیڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے تے سارے الکانا جانو. اے کتابیں جو کچھ پونکیا جے نبی علیہ السلام تے پونکیا جے. بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہہ رہا, 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے چھوڑ دو. تو اگر نہیں مانیں گے میں پھر کہاں گا بابا جی گل وچ کوئی اور ہے, اندر کی بات کوئی اور ہے, آپ لوگ ماننا نہیں چاہتے ہیں تو دیں. قسمیاں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں. اور پھر وہ عطار صاحب آگے تعویل کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. لہٰذا وہ یہ جو کہتے تھے وہ ساتھ لکھا ہے کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. یہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اس لیے انہیں آپ کو پاک کہتے تھے نا, تو اللہ تو کہہ سکتا ہے. اور یہ سیم تعویل کشف المحجوب میں بھی ہوئی ہے بازید والے چیپٹر میں. اور آگے وہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں یہ جو کہتے تھے نا لوائی اعظم من لوائی محمد,
میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اعظم ہوگا، تو اصل میں یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. کڈی وڈی کہانی کرائی ہے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا قیامت والے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ جھنڈا تو ایک ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے پہلے میں نکالا جاؤں گا قبر سے، سب سے پہلے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے نام کے اوپر کھلے گا، شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمام اولین اور آخرین ان کا میں سردار ہوں گا. تو جھنڈا تو ہے ہی ایک قیامت والے دن، لواء الحمد، وہ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. یہ دوسرا جھنڈا کون سا ہے؟ کہانیاں کس طرح تعویل کرتے ہیں. بابا آیا تو عشق رسول بھی ختم، اور وہ جی گھل ہلکا نہ جانو وہ بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. تو میں تو یہ آپ لوگوں کا پیچھا کروں گا سر، جب تک آپ کی کتابوں کی پرنٹنگ بند نہیں ہوتی ہے. میں آپ کی عوام کو یہ بات بتاؤں گا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود انہی باتوں نے، جو آپ ہمیں کہانیاں کراتے تھے نا کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں، میں نے جو بریلویت کا بند توڑا ہے نا، 31 سال تک میں پیدائشی بریلوی تھا، تو میں اب اگر اس بند کو توڑ کے آیا ہوں نا، تو پھر گستاخیاں چاہے دیوبندیوں کی ہوں، بریلویوں کی ہوں، اہل حدیث کی ہوں، شیعہ کی ہوں، سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے ہم. تو آپ ہمیں کہانی کراتے تھے جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ جی دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، سبحانی معظم و شانی کسی نے کہہ دیا، ان الحق کہہ دیا، اللہ کے لیے دیوانگی کر رہے ہیں نا، لیکن محمد کے لیے دیوانگی نہیں ہو سکتی، وہاں آپ کو شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. لوائی اعظم من لوائی محمد نبی علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں نا. اب آپ شتیہات کا سہارا کس طرح لیں گے؟ آپ وہ مسلم شریف کی حدیث کا سہارا کیسے لیں گے کہ وہ غلطی سے ایک بندے کی زبان سے خوشی میں نکل گیا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور وہ ایک بار نکلا، اس میں آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، اس ایک واقعے کو لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے بارے میں تو آپ لیم ایکسکیوز لے سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر بھی نہیں. ہم بايزید کو کوئی برا نہیں کہتے، ہو سکتا ہے اس بیچارے نے نہ کہا ہو، اگر کہا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. الا من اذن له الرحمن، ہاں جسے رحمان نے عزت دیا ہوگا، وقال صوابا، اور وہ بات بھی پھر سیدھی کرے، ہینکی پھینکی نہیں مار سکتا، ادھر ادھر کی نہیں کر سکتا، جھوٹی سفارش نہیں کر سکتا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کوئی تو ایک ہے ایسا جس کو رحمان نے اذن دیا ہوا ہے، ورنہ بار بار اذن کا ذکر نہ ہوتا، ہمیشہ کیٹاگوریکل ڈینائل ہوتا، مطلقاً ڈینائل نہیں آیا. اگر آیا تو ساتھ ایکسیپشن بھی بار بار آئی. اس کے علاوہ بھی کئی ایک آیات ہیں. اچھا، اب یہ ڈینائی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی اللہ کو نکال کے اللہ کے بندوں کو نہ کو بڑا سمجھ لے، اس لیے اس بالاذن شفاعت کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 51 کمال آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سمجھا دیا. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو خوف رکھتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں. اب اس میں تو پھر آ گیا جی اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا. مراد اللہ جس کو شفاعت کا اذن دے گا وہ کرے گا، خود نہیں کوئی کرے گا. اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 19 ہے، کمال ہے، وہ بھی کلائمیکس ہے اس کا عقیدہ شفاعت کلیئر کرنے کے لیے. جناب قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا نا عقیدہ کیا ہے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی بھلا جس کے حق میں عذاب کا حکم اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا تم اسے بچا لو گے دوزخ میں جانے سے؟ اس سے بڑی بات کون سی کرے تمہارا رب تم سے؟ تم بابوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو. رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 19، اے نبی جس کو اللہ آگ میں پھینک دے کیا تم اسے نکال لو گے آگ سے؟ تو حضور کو تو کہنا چاہیے ہاں میں نکال لوں گا، کیونکہ میرے امتی کہتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سب کہانیاں
2007 کی بات ہے اور مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، 22 مارچ 2007. یہ اب چل رہی ہے جولائی 2020، آلموسٹ 13 سال پہلے کی بات. مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت بھی روحیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، آج بھی ہیں تادم حیات. تو کراچی میں آفس کے کام کے سلسلے میں نے بلوچستان جانا تھا، تو کراچی ڈیفنس میں میری رہائش تھی، تو میں ٹائم نکال کے نا غلام سعود سعیدی صاحب کو بیسیکلی تو میں نے ملنا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ. وہ ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. تو مفتی صاحب سے بائی چانس ملاقات ہوگی آلموسٹ پونے گھنٹے کی. تو باتیں جب شروع ہوئیں، ان دنوں میں نیا گمراہ ہو رہا تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی انورٹڈ کاماس میں. مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم کے اوپر شرکیہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. میں حیران ہو گیا کہ یار شرک کا لفظ تو یہ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے، ماں بہن کی گالی سمجھتے ہیں، وہ تو شرک کو ختم کیے بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی وہاں ہم کر بھی رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی مفتی صاحب کون سی؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں نا شعر نہیں پڑھتے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کے مقابلے کرواتے ہیں، اور یہ بڑے گستاخ رسول ہیں کہ ممبروں پر اللہ اور رسول کا مقابلہ کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو اتنا ڈر گیا ہوں کہ میں کسی محفل نعت میں جاتا ہی نہیں ہوں، کہ مجھے پتا ہے یہ اوٹ پٹانگ شعر پڑھیں گے اور اگر میں ان کو نہیں ٹوکوں گا تو میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میرے کئی دوستوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ میرے ساتھ یہ بات کی اوپنلی، وہ انکار نہیں کریں گے، ابھی بھی وہ کہنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نجی محفلوں میں تو رونا پیٹنا کرتے ہیں، پبلکلی یہ بات نہیں کرتے کیونکہ پبلک خلاف ہو جائے گی. تو یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح رکھا ہوا ہے تو قیامت والے دن یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو عقیدہ صحیح تھا نا، ہماری عوام کا ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ان کی ذمہ داری ہے. تنظیم المدارس کے صدر ہیں پاکستان کے، بریلویوں کا جو بورڈ ہے نا درس نظامی کا علماء کا، اس کے صدر ہیں مفتی منیب صاحب. تو چھوٹی پوسٹ ہے. تو اگر یہ لوگ نہیں بتائیں گے تو اللہ کے حضور مجرم ہوں گے. تو مجھے بائی چانس یہ بات ذہن میں آ گئی. اب آپ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو محمد رسول اللہ کا بھی عقیدہ سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ نے جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو سر بابے کدھر؟ اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جب آیت نازل ہوئی نا سورہ الشعراء کی، آیت نمبر ہے وہ 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائے. تو سر بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام اپنے ایک ایک قریبی رشتہ دار کے پاس آئے. آپ نے کہا میرے چچا عباس اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور الفاظ کیا ہیں؟ اے نبی کے چچا عباس اپنے آپ کو بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے اللہ کے نبی کی پھپھی صفیہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے تو لے لے، لیکن اللہ نے اگر تجھے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یار اس کے علاوہ کس طریقے سے کوئی شخص واضح کر کے باتوں کو بتا سکتا ہے؟ اور یہ بخاری مسلم ہے، کہانی شریف، سٹوری شریف، بابا شریف، بزرگ شریف نہیں ہے. یہ بخاری شریف مسلم شریف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عقیدہ بالکل واشگاف بتا دیا. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر پھر ہمیں کہنے دینا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. باب خدا تو اسی کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، منکرین احادیث بھی کہتے ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے.
بابوں کا جہاں اور. تو اسی کو تو ہم نے عرض کیا. اب میرے بھائیوں، شفاعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث جس سے یہ پتا چلے کہ شفاعت پہ آپ نے تکیہ نہیں کر لینا. ایک تو یہ 2 حدیثیں میں نے بیان کر دی. ایک اور حدیث سنیں، صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا. یہ پورے کے پورے جو سید زادوں نے جو غلط ہے ان میں لوگ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا، الٹا وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی. ہم ان کے امتی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے امتی. پورا ڈرامہ اس میں ختم ہے. نبی علیہ السلام فرمایا جس کے اعمال نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا. تو سید فخر کس پہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے نسب پہ. اور حضور فرما رہے ہیں، یہ مسلم شریف سے کہانی شریف نہیں، جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکے گا. تو سر وہ سیدہ فاطمہ کو یہی تو کہا. تو سیدہ فاطمہ کو نسبت نے بھی فائدہ دیا، اعمال نے بھی. ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نسبت فائدے والی چیز ہے، لیکن اعمال کے بعد سیدہ فاطمہ نے پروف کیا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. وہ بخاری مسلم میں جو فضیلت ان کے لیے آئی ہے نا، انہوں نے اپنے اعمال سے بھی پروف کیا ہے. ان کو صرف نسبت نے کام نہیں دیا، اعمال نے بھی دیا. سیدنا حسن و حسین کو صرف نسبت نے کام نہیں دیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے ہیں، اعمال نے بھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شفاعت کا چونکہ ذکر ہے تو ہم آپ کو ایک اور آیت سناتے ہیں جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو نبی علیہ السلام کی شفاعت والی باتیں تو آپ کو ساروں نے بتائی ہیں. یہ آیت آج تک کسی نے بتائی ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے آپ کی شکایت بھی لگانی ہے قرآن چھوڑنے پر؟ یہ نہیں بتاتے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 جس کے کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا مجھے دوسرے لوگوں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے تلاوت شروع کی سورہ نساء کی، اور جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی اس امت کے پیغمبر کو، کہ ہاں بھئی تم نے امت تک پیغام پہنچایا اور اس کے جواب میں امت نے تمہارے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ رکھا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا بس ابن مسعود بس. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. سر یہ آیات بھی تو ہیں، آپ کو تو بتایا گیا شفاعت رسول ہونی ہے، شکایت رسول والی آیات کوئی نہیں آپ کو بتائے گی. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 اور سورہ النساء آیت نمبر 41 اور بھی کئی آیات ہیں. یہ میں نے ماڈل کے طور پہ پیش کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دن بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل آ گئے. اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی سے پوچھو کیوں غمگین ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، ان کی تو دنیا میں انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ اے اللہ جو ایمان لے آئے وہ میرے، جو نہیں لے کے آئے وہ تیرے، تو جانے اور تیرا معاملہ. پھر سورہ المائدہ کی آیت تلاوت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو معاف کر دے چاہے ان کو پکڑ لے. اور پھر حضور نے کہا کہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا جو ابراہیم اور عیسیٰ نے کہا، میں کہتا ہوں اے اللہ میری امت میری امت میری امت. تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میرے نبی کو کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے. اس کا اشارتاً ذکر قرآن میں بھی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی عنقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.
بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 ایسی چیزیں ہیں جو میرے سوا کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئیں۔ نمبر 1، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا ہے کافروں پر۔ نمبر 2، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ میرے امتی جہاں چاہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اگلوں کے لیے نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن دیا۔ اور نمبر 5، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو اس میں بھی شفاعت کا ذکر موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حضور 3 بار دعا کی اجازت مانگی، اجازت ملی تو میں نے تینوں دفعہ یہی دعا کی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ 2 بار کی اور تیسری دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ دن وہ ہوگا جس دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں مسلم کے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، بلکہ اردو میں مستغنی لفظ ٹھیک ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جو کہنا مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں، ان کی شفاعت کی ضرورت نہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ خلیل اللہ کو جب حاجت ہے تو اور تو سب کو ہوگی، ان سے بڑا تو کسی کا مرتبہ نہیں نبی علیہ السلام کے بعد۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں نا، سیدنا نوح علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، 5 اولو العزم پیغمبر۔ ان کا ذکر سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے، سورہ شورا کے اندر، کہ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ مشہور حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے، موحد کے لیے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 تحفے ملے۔ نمبر 1، 5 نمازوں کا، نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3، جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور بخاری مسلم کی وہ حدیث جو معاذ ابن جبل کو حضور نے پیٹھ کے پیچھے بٹھایا تھا، آپ نے فرمایا معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ، جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ صرف عقیدہ توحید نہیں، پریکٹیکلی عبادت بھی کر کے بتائیں۔ پھر سواری تھوڑے آگے گئی تو پھر آپ نے کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، جانتے ہو جو شخص یہ کر لے اس بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ ہوئے ہوئے، کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی اور سب سے پہلے سفارش کروں گا بھی میں۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا، پوچھا جائے گا کون، تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہ ہے کہ میں آپ کے سوا کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں الحمدللہ۔ ایک وہ حدیث ہے جو ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، اس کے کئی ایک طرق آئے ہیں۔ شفاعت والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 77 احادیث ہیں۔ کتنی؟ 77۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 457 سے 533 شروع میں 77 احادیث مسلم شریف میں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں 77 احادیث ہیں، اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہیں۔ ان میں سے کئی ایک اور کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات میں 46 احادیث کمبائنڈ فارم میں بخاری مسلم کی مل جائیں گی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5566 سے لے کر 5611 تک۔
جس میں وہ تفصیلی حدیث ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 کے کانٹیکس میں ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا۔ مقام محمود تعریف کیا گیا، حمد کیا گیا۔ اس آیت کے کانٹیکس میں امام بخاری بھی حدیث لے کے آئے، امام مسلم بھی، وہ جو آپ نے بچپن سے سنی ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ کسی سفارشی کی تلاش میں نکلیں گے، بلکہ اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بکری میں دست کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا جانتے ہو میں سید الاولین والآخرین ہوں، جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آئیں گے میں ان کا قیامت والے دن سردار اور ان کا خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں، سب کی طرف سے میں پیش ہوں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ سنو، قیامت کا دن اتنا سختی والا دن ہوگا، کوئی شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں جو ہے وہ سر تک کھا رہا ہوگا، کوئی سینے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کافی عرصہ اسی طرح گزرے گا۔ پھر لوگ کہیں گے ہم کوئی سفارشی نہ تلاش کریں۔ اچھا کسی کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ اللہ سے بات کرے، کیوں؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ غافر میں جو آتا ہے، سورہ المومن میں، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ جب اس کا نام ہی القہار ہے تو کس نے نیڑے لگنا ہے؟ تو سب لوگ کہیں گے ہم آدم کے پاس کیوں نہ چلیں جو ہمارے جد امجد ہیں، جن کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق پیدا کیا۔ تو کہیں گے حضرت آدم سے جا کے ان کی تعریفیں بیان کریں گے، اے آدم آپ تو پہلے انسان ہیں دنیا پہ، آپ کو اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، تو آج آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا تھا، حالانکہ وہ غلطی معاف ہو چکی بھی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی نشانی۔ اور جو بدماش بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کو بھی نہ لے جائیں۔ یہ بدماشوں کی نشانی ہوتی ہے۔ نیک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی غلطیاں معاف بھی ہوئی ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آج بھائی آج اللہ تعالیٰ غصے میں ہے کہ پرانا کھاتے ہی نہ کھل جائے، اور بابے نو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، تسی کہہ رہے ہو بابے آئے کر لیں گے، تو پھر ہم کیوں نہ کہا کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، وہ پتہ نہیں کس خدا کو مانے ہوئے ہیں، اس خدا کو اس طرح مانے جو نبیوں نے آپ کو تعارف کروایا ہے۔ حضرت آدم کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ، اور حضرت آدم نوح علیہ السلام کی تعریف بیان کریں گے کہ وہ آدم ثانی ہیں، اور یہ لوگ آئیں گے کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے ذریعے نسل انسانی چلائی، آپ آدم ثانی ہیں، آپ انبیاء کے جد ہیں اس اعتبار سے کہ سب آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے، تو آج آپ سفارش نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے شفاعت کی دعا کی تھی، مجھے آج ڈر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ اس بات پہ میری پکڑ نہ کر لے، حالانکہ اس کی بھی معافی ہو چکی بھی ہے۔ وہ کہیں گے اس طرح کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ تو جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے بیسٹ فرینڈ، آپ کی تو تعریف میں قرآن کی آیات ہیں۔ سر ابراہیم سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو قرآن میں کہا گیا کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، دنیا میں مجھے 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا تھا، یا آپ توریہ کہہ لیں، تو آج تو مجھے وہ غلطی یاد آ رہی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے۔ تو 3 مواقع پہ بولنا پڑا۔ ایک بار انہوں نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے غضب سے بچانے کے لیے کہہ دیا یہ میری بہن ہے، اور دل میں یہ سوچا کہ اسلام کے رشتے میں۔ اسی طریقے سے جب قوم جا رہی تھی وہ میلے کے اوپر، تو انہوں نے توریہ کیا ستاروں کی طرف دیکھ کے اور کہا کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری دفعہ جب انہوں نے بت توڑ دیے تو انہوں نے کہا اس کے بڑے نے کیا ہوگا، اور اشارہ دل میں اپنی طرف تھا۔ اس طرح کا توریہ کرنا جائز ہے، تقیہ کہہ لیں اسے، توریہ کہہ لیں۔ بہرحال اللہ کے نیک بندے تو ڈرتے ہیں۔ تم جاؤ موسیٰ کے پاس، وہ کلیم اللہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے ایکسٹروورٹ بھی نے، انہوں نے اللہ نال بڑی فرینکنس بھی ہے، وہ تو اللہ نے بھی کہتے نہیں اللہ میں تمہیں ویکھنا ہے، کسی اور پہ اوپر نے جرت نہیں کی ہے، ذرا وہ ایکسٹروورٹ تھے نا۔ تو لیکن سر قیامت ہے، ایسے نہیں رکھیو، اے موسیٰ علیہ السلام وہ موسیٰ نہیں جو اس روح ارض علیہ موسیٰ نے، ایک قیامت علیہ موسیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا، وہ قبطی کو جو مارا تھا، قرآن میں آتا ہے،
تو مجھے تو ڈر ہے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ ہی نہ لے اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے, تو تم عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ, اللہ کی روح ہے, سارے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے. عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں, آج میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں سفارش کر سکوں. ویسے ترمذی میں اس کا ایک ٹکڑا ملتا ہے, کمزور ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں. وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنا ڈر ہے کہ مجھے تو لوگوں نے خدا مان لیا تھا. تو سر سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں نہیں آتا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں اے عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو الہ ٹھہرا لیا جائے؟ کہیں گے یا اللہ میری کیا ضرورت تھی کہ میں وہ کہتا جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں. اور وہ کیا دردناک گفتگو ہے, یوٹیوب پہ میری چڑھی ہوئی یہ گفتگو. تو کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہے اور جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں, تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کہتے ہیں سب کے سب میرے پاس آئیں گے, میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا, جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا, مجھے اللہ اپنے حمد کے ایسے کلمات سکھائے گا جو ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا جو آج مجھے نہیں پتا. اسی یار یہ سارا پلان تو اللہ کر رہا ہے, کلمات بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ پڑھو تو میرا غصہ ٹھنڈا ہوگا, پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور پھر نبی علیہ السلام شفاعت کرنا شروع کریں گے. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب ونس نبی علیہ السلام کی شفاعت کا دروازہ آپ کے ہاتھوں پہ کھلے گا, پھر انبیاء بھی, فرشتے بھی, اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے. حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بار بار اللہ کی اجازت سے جاتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ ہر دفعہ میرے لیے ایک تعداد مقرر کرے گا. الٹیمیٹلی جب میں آخری دفعہ جاؤں گا تو دروغے جہنم مالک مجھے کہیں گے اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے. اور قرآن نے کس کو روک لیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرک کے لیے جنت حرام ہے, موحد کے لیے جنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا ربیہ, آپ کو وضو کرواتا تھا. ایک دن سمندری رحمت جوش میں فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی تیاری کر کے بیٹھا, اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. آپ فرمایا کچھ اور مانگ لیں, انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ یہی. فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی تو اللہ کی عبادت کر, صرف میرے اوپر نہ بیٹھ, میری شفاعت سے تجھے جنت میں پڑوس مل جائے گا. اس پہ میں کہتا ہوں رابعہ کا عقیدہ نہ رکھیں, ربیہ کا عقیدہ رکھیں. رابعہ تو کہتی تھی نا میں جہنم کو پانی سے بجھا دوں اور دوزخ کو آگ لگا دوں. مولا علی علیہ السلام کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے, بالکل غلط, نعوذ باللہ. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قیامت والے دن آپ کو تلاش کہاں کروں, میں آپ سے اپنے حق میں شفاعت کروانا چاہتا ہوں, آپ میری شفاعت کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو یا رسول اللہ کہاں تلاش کروں؟ انشور کیا, ایڈریس بھی دسو. فرمایا پولیس رات پہ آ جانا. یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ہوئے؟ فرمایا میزان عمل پہ آ جانا. یا رسول اللہ وہاں پہ بھی نہ ہوئے؟ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. ساری جگہ اپنے امتیوں کو میں اکوموڈیٹ کر رہا ہوں. کہا اگر حوض کوثر پہ بھی نہ ہوئے؟ فرمایا نہیں, ان 3 جگہوں میں کسی ایک جگہ تمہیں مل جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام میزان عمل پہ سفارش کر رہے ہوں گے اور حوض کوثر پہ کر رہے ہوں گے, پولیس رات پہ کر رہے ہوں گے. رب سلم امتی صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ کسی بات کی قسم ڈال دینا, اللہ تعالیٰ ان کی وہ قسم پوری کر دیتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں 4 حدیثیں اویسے کرنی کے بارے میں, اس میں اویسے کرنی کے لیے بھی ذکر ہے کہ یہ بھی ان بندوں میں سے ایک ہے, اس کی شفاعت سے بھی لوگ جنت میں جائیں گے. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک شخص حاضر ہوا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمایا قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں کوئی زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتا, بس پورا فرائض پورے کرتا ہوں, البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. انس ابن مالک کے الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ واللہ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں وہ خوشی نہیں ملی جو اس فرمان سے ملی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ ہوں گے. پھر بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, انس ابن مالک کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں. گو میرے اعمال ابو بکر اور عمر والے اور رسول اللہ والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ مجھے تو قیامت والے دن
رسول اللہ کا، ابو بکر اور عمر کا ساتھ نصیب فرما۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن شیخین کا، خلفائے راشدین کا، اہل بیت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لے گا۔ تو عام بندوں کی بھی شفاعت قبول ہو جاتی ہے لیکن مشرک نہ ہو، اور وہ جس کا پڑھ رہے ہیں وہ بھی مشرک نہ ہو، وہ پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ڈیٹم لیول ہے۔ باقی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے، رسول اللہ ان کے لیے شفاعت کرتے۔ یہ منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی، لوگ اسے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، اور وہ ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج شفاعت میں اسے ڈسکس نہیں کر رہا، ورنہ لوگ کہیں گے یہ شفاعت والی تو مین آیت آپ نے چھوڑ دی ہے۔ سر یہ آیت اس پورے لیکچر کے برابر تھی، وہ علیحدہ سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیو کے نیچے اس کا لنک بھی دے دیں گے۔ وسیلے کے نام پر دھوکہ، وسیلے کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ جو دھوکہ آپ دے رہے ہیں نا، وہ سارے دھوکے میں نے اس میں ذکر کیے، میں اس کو آج سکپ کرتا ہوں۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا ایک قاصد آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یا تو آپ اپنی آدھی امت بخشوا لیں یا شفاعت کا اذن لے لیں، آپشن ہے۔ تو حضور نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا اذن لے لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ آدھی تو پہلے ہی مانا ہوا ہے، تو شفاعت کا اذن لے لوں تو آدھی سے زیادہ بخشوا سکتا ہوں، بالکل۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت میرے امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، اور جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت سے ہوں گی، یعنی نصف سے بھی تھوڑا کراس کر کے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ اب میں آخر میں آپ کو وظیفے بتانے لگا ہوں جو جنت تک پہنچنے والے، کہ جو شخص اذان کا جواب دے، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی۔ یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے اذان والے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف اور پھر الوسیلہ والی دعا جو بخاری میں آئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اتنے الفاظ ہیں۔ اور سنن الکبریٰ البیہقی میں آگے الفاظ ہیں انک لا تخلف المیعاد، باقی جو ہے نا وہ علماء نے کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، تو بخاری مسلم دونوں میں، لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے یہ حدیث۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے کے مصائب پر، تکالیف پر صبر کرے گا اور مدینے سے باہر نہیں نکلے گا، قیامت والے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہو سکے تو مدینے میں مرو، جس سے مدینے میں موت آئے گی قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کتنے لوگ ہیں جو مدینہ شریف چھوڑ کے نہیں نکلے۔ میرے اپنے ریلیٹیوز میں سے تھے ایک ہمارے انکل، مور دین 35 ایئرس مدینہ شریف رہے ہیں، ہر دفعہ ویزا ختم ہوا ہے انہوں نے آخری دم تک کوشش کی ہے، میاں بیوی دونوں، پہلے بیوی فوت ہوئی پھر وہ خود بھی فوت ہو گئے، اور میں پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، جب بھی 3-4 دفعہ جب بھی گیا تو وہ پورا ان کو سارا پتہ تھا، ساری وہ زیارتیں کرواتے تھے۔ تو آخری دفعہ جب میں 2014 میں گیا تو مجھے، چونکہ وہ فوت ہو چکے تھے، تو میں نے کہا یار اس دفعہ وہ نہیں ہے، ورنہ وہ ساری جگہوں پہ، غزوہ احد والی جگہ پہ سب جگہ لے کے جاتے تھے۔ بال جو ان کی خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی، 35 سال مسجد نبوی میں نماز پڑھی واکنگ ڈسٹنس پہ، اور دفن ہوئے ادھر جا کے۔ تو صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا، وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر مجھے موت آئے تو رسول اللہ کے شہر میں۔ اور سیدنا عمر کی دونوں دعائیں قبول ہوئی ہیں، شہادت کی موت بھی ملی، مسجد نبوی میں زخم لگا، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ پہلو میں دفن ہوئے، جنت کے ٹکڑے میں، ریاض الجنہ جو بخاری و مسلم میں ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
سیدنا عمر والی جو دعا ہے یہ ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. قیامت والے دن بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر، آپ کے مبارک جھنڈے تلے جگہ اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. اب اذانیں شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی.